पास नहीं होती, हम उनको फोकस कर लेते हैं और उनको देखने के साथ साथ फिर कैफियत दिल की ये होती है कि हम नाशुक्री की तरफ जा रहे होते हैं। अगर हम गौर करें कि अल्लाह पाक की कितनी सारी नेमतें हैं कि जो मुयस्सर हैं हमें, जिनकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं, जी रहे हैं, हमें रहने के लिए छत मिला है, बदन ढांपने के लिए कपड़े मिले हैं, खाना खाने के लिए जो हमें ग़ज़ाएं मिली हैं, इसके अलावा बहुत सी नेमतें हैं कि जो हमें अल्लाह पाक ने अता फरमाई हैं। लेकिन मदनी चैनल के नाज़रीन, जब हम इन नेमतों की तरफ गौर करते हैं कि जो अल्लाह ने मुयस्सर फरमाई हैं, तो फिर इस पर हम अल्लाह पाक के शुक्र की तरफ, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने की तरफ बढ़ते हैं। अगर नाशुक्री की तरफ बढ़ेंगे, इसे पसंद नहीं किया गया। बंदा मोमिन का काम यह है कि जो अल्लाह पाक ने उसे नेमतों से सरफराज फरमाया है, जो नेमतें अल्लाह पाक ने उसे अता की हैं, उन नेमतों पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता रहे। जब बंदा शुक्र अदा करता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, मेरा रब फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम पर नेमतों की फरावानी की जाएगी, नेमतों में इजाफा किया जाएगा, नेमतें बढ़ा दी जाएंगी। ऐ काश हम अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र करने वाले बन जाएं। आज का हमारा प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, इसमें हमारा टॉपिक शुक्र रहेगा। शुक्र अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है जिसे ये मुयस्सर आ जाए। शुक्र करने के फ़ज़ाइल क्या हैं, नाशुक्री के नुकसानात क्या हैं, दीगर बहुत कुछ इंशाअल्लाह आप जान सकेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ हमारे जो मुबल्लिगीन हैं, आइए मैं आपको इनका तारुफ भी करवाता चलूँ और मैं इनको अपने प्रोग्राम में दावत दूंगा। अल्लाह पाक हमारे अदनान शेख साहब को बरकतें अता फरमाए। मरहबा, अदनान भाई को हम वेलकम कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा, कैसे हैं आप? ठीक है, माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। हमारे वसीम भाई भी हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। आइए वसीम भाई, वसीम मदनी, अल्लाह पाक ने भी बरकतों से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। हमारे तारिक मदनी, माशाअल्लाह, मरहबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तारिक भाई आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से करेंगे। कुरान पाक की तिलावत सुनेंगे तर्जमा और तफसीर के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। सूरह फातिहा का कुछ तारुफ समात फरमा लीजिए। ये सूरत मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा या दोनों जगह नाजिल हुई। इसमें 1 रुकू और 7 आयतें हैं। इससे कुरान पाक की तिलावत और लिखने की इब्तिदा की जाती है, इसलिए इसे फातिहतुल किताब भी कहा जाता है, यानी किताब की इब्तिदा करने वाली कहते हैं। फ़ज़ाइल इसके समात फरमा लें, बड़े प्यारे फ़ज़ाइल हैं, सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे अज़मत वाली सूरत है। नंबर 2, सूरह फातिहा वो नूर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और किसी नबी को अता नहीं हुआ। नंबर 3, सूरह फातिहा बेहतरीन दम है। बुखारी और अबू दाऊद की अहादीस में है कि सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम ने सांप के डसे और जुनून की बीमारी में मुब्तला शख्स पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो
تو اسے زہر کا اثر اور جنون کے مرض سے شفا مل گئی۔ خلاصہ مضامین، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت و شان اور اوصاف کا بیان، اللہ تعالیٰ کے حقیقی معبود اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ مسئلہ، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا۔ اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ تسمیہ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی نہیں بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، جسے دو سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے ہر سورت کے شروع میں جداگانہ لکھ دیا گیا ہے۔ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی بسم اللہ پوری آیت ہے، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں مذکور بسم اللہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ مسئلہ بھی یہاں پر سماعت فرما لیں۔ مسئلہ، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ورنہ مستحب ہے۔ اہم بات، حرام و ناجائز کام اور گفتگو سے پہلے بسم اللہ ہرگز نہ پڑھی جائے۔ درس، ہر نیک و جائز کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آیت کا معنی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سبحان اللہ، جو تمام جہانوں اور جہان والوں کا پالنے والا اور مالک ہے۔ اس میں زمینی، آسمانی، عرشی، فرشی، ظاہر، پوشیدہ ہر طرح کی مخلوق داخل ہے۔ اہم باتیں، نمبر 1، تمام تعریفوں کا حقیقی حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ اپنی ذات و صفات میں تو وہ خود ہی کامل ہے جس پر وہ حمد کے لائق ہے۔ بقیہ مخلوق کے جملہ کمالات میں بھی حقیقتاً تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ سب کمالات اور خوبیاں اسی کی عطا کردہ ہیں۔ نمبر 2، حمد کا عام معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا۔ نمبر 3، لفظ اللہ اس پاک ذات کا عظمت و برکت والا نام ہے جو کمال والی تمام صفات کا جامع ہے۔ نمبر 4، لفظ رب کے کئی معانی ہیں، جیسے آقا، مالک، پالنے والا وغیرہ، اور یہ تمام معانی اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر سچے ہیں۔ نمبر 5، عالمین عالم کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں۔ یہاں جمع کا لفظ عالمین اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو ایک الگ جہان بولا جاتا ہے۔ فضیلت، کلمہ الحمدللہ کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، الحمدللہ میزان کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ درس، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ بندہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحمت والا۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ حقیقی ذات جو بہت زیادہ رحم فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ اہم بات، لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں بول سکتے۔ بعض لوگ عبد الرحمن کو رحمان بول دیتے ہیں، یہ حرام ہے، جبکہ رحیم کا لفظ دوسرے کے لیے بولا جا سکتا ہے، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم اور رب العالمین ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف و رحیم
اور رحمت للعالمین ہے۔ درس، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع اور اس کے غضب پر غالب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ مالکی یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے جس میں بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ اہم باتیں، جزا یعنی بدلے کے دن سے قیامت مراد ہے، جس دن ایمان و کفر اور نیکی و گناہ کا بدلہ دیا جائے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا حقیقی مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کی ملکیت کا بطور خاص ذکر اس لیے ہے کہ اس دن کسی کی ظاہری ملکیت بھی نہیں ہوگی، جیسے دنیا میں تو ظاہری ملکیت مخلوق کو بھی حاصل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، اور موضوع ہے ہمارا شکر۔ انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے، آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ شکر کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، شکر کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کس انداز میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، کون سا انداز ہے جو آپ کو بھاتا ہے کہ اس انداز میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے۔ آپ ضرور کال کیجئے، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی کالز کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور اگر آپ فرمائش کرنا چاہیں کسی کلام کی تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ مبلغین سے اس ٹاپک کے متعلق اگر کوئی بات کرنا چاہیں آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو اہمیت دی جائے گی، آپ کی کالز کو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ اگر میسیجز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے میسیجز کو بھی ہم شامل کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پیارے نعت خان اسلامی بھائی کی طرف، عدنان شیخ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ سما بھی کتنا عظیم ہے، کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، ہم نبی سے کتنا قریب ہے، ہم نبی سے کتنا قریب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت خوبصورت پیارا دل فریب کلام پیش کر رہا ہوں، آئیے مل کے اس میں شامل رہیے۔ واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے
بدہا تیرا نہیں سنتا، نہیں سنتا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہاں کیا جھوٹ، وہاں کیا جھوٹ، وہاں کیا جھوٹ، وہاں کیا جھوٹ، تو کرم ہے شہ بدہا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے کیا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں، آپ پیاسوں، آپ پیاسوں، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یا رسول اللہ، میرے آقا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہاں نکم
ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھل کیا تھا کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا تیری سرکار تیری سرکار تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا جو میرا غوث جو میرا غوث جو میرا غوث جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر کتنا پیارا ہے کہ یہ دل کو سکون دینے کا سبب ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا امتی بنایا ہے۔ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ اس پر بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ان کا ذکر خیر کرنے والا بنایا ہے، اور اس ذکر میں جو تو نے لذت رکھی ہے، جو سکون رکھا ہے، وہ سکون اور لذت محسوس کرنے کی تو نے ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے۔ ان دلوں میں حضور کے ذکر سے جو راحت ملتی ہے، یا اللہ تو نے دل ہمارے ایسے بنائے ہیں، اور مالک تجھ سے یہی دعا ہے کہ ایسے ہی ہمارے دلوں کو رکھنا اور حضور کے ذکر میں ہم مچلتے رہیں۔ ہم اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا شکر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اول سے لے کر آخر تک، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کی کالز بھی ہوں گے، آپ کے SMS بھی ہوں گے، آپ کے سوالات بھی ہوں گے، انشاءاللہ سب کچھ ہم کوشش کریں گے، ممکنہ صورت میں ہم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ابراہیم بھائی بھی ہمارے ساتھ دوران کلام جوائن ہوئے ہیں۔ ابراہیم بھائی بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سے ابتدا کرتے ہیں، شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب، گزارش کروں گا کہ شکر بنیادی طور پر اظہار احسان مندی ہے، اقرار نعمت ہے، اور دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کا جو ہے وہ واسطہ رہتا ہے، اور ایک دوسرے کی مدد یہ
جب ہم باہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت بھی پڑتی ہے. تو کسی کے احسان کے بدلے میں اس کا شکریہ ادا کرنا یہ ایک عام فہم تعبیر ہے شکر کی. جیسے اس کو ہم دنیاوی چند مثالوں سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیاوی طور پر بھی اگر ہمیں کوئی چھوٹی سی بھی مدد کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ شکریہ کی امید رکھتا ہے، اگرچہ کوئی اس کے بدلے میں اس سے بڑھ کر کوئی احسان نہ بھی کیا جائے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے پانی پلا دیا، کسی نے رستہ بتا دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ کسی نے چھوٹی سی کوئی مدد کر دی. یوں کہیں کہ اب ہمارے پاکستان میں بھی مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں. ہمارے شہر کراچی میں ایک جو ہے وہ کلچر ہے کہ اگر کوئی بائک والا اس کا پیٹرول ختم ہو جائے تو کچھ نوجوان آ جاتے ہیں، کچھ راہگیر جو ہے وہ جیسے بائک پر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی مدد کرتے ہیں. کوئی پیٹرول پمپ تک چھوڑ دیتا ہے، کوئی جو ہے وہ آفر کرتا ہے کہ میں پیٹرول دے دوں اگر آپ کے پاس بوتل ہے، ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر اس کی مدد کرتے ہیں. تو اب اس کے بدلے میں جو مدد کرنے والا ہوتا ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. یعنی اگر کوئی چھوٹی سی بھی مدد کر رہا ہے تو ایک دلی طور پر اس کو جو ہے وہ ایک سکون اور اطمینان سا فیل ہوتا ہے کہ جب بدلے میں کوئی تھینک یو بولتا ہے، کوئی شکریہ بولتا ہے، کوئی جو ہے وہ شکریہ کے اچھے الفاظ ادا کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ اس کو ایک اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو اگر کوئی کسی کی مشکل وقت میں آڑے وقت میں مدد بھی کرے اور اگلا بندہ جو ہے وہ اسے بالکل نو لفٹ کرے، کوئی جواب ہی نہ دے، کوئی شکریہ ہی ادا نہ کرے، کوئی تھینک یو، کوئی جزاک اللہ، کوئی لفظ ہی نہ بولے، تو وہ کہے گا یار عجیب آدمی ہے، میں نے اس کی جو ہے وہ مشکل اور آڑے وقت میں اس کی مدد کی اور اس کے زبان سے جو ہے شکریہ کا ایک لفظ تک نہیں نکلا. شاہ صاحب تو دیکھیں کہ ہم اگر تھوڑی سی بھی کسی کی کوئی مدد کریں تو ہم بدلے میں شکریہ کے الفاظ سننے کی امید رکھتے ہیں کہ جناب میں نے جو ہے وہ کسی کو پانی پلایا ہے، کسی کی مدد کی ہے، کسی کے لیے مجلس کے اندر جگہ کشادہ کی ہے، کسی کو رستہ بتایا ہے، کسی کو ایڈریس بتا دیا ہے، تو اب اگلا بندہ جو ہے وہ میرا شکریہ ادا کرے گا تو مجھے بھی اچھا لگے گا اور کرنا بھی چاہیے شکریہ ادا. تو اب ہم ان دنیاوی چیزوں سے کہ جب ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تو وہاں ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں تو ذرا غور کیجئے کہ وہ خالق کائنات جل وعلا کہ جس نے ہمیں تخلیق فرمایا، جس نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائیں، وہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، اور یوں نہیں کہ ہمیں پیدا کر کے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ یوں یہ کوئی بے آب و گیا وادی ہے، کوئی صحرا ہے، کوئی جنگل ہے، بیابان ہے کہ اس کے اندر ایسی چھوڑ دیا گیا، نہ کوئی کھانے پینے کے جو ہے وہ اسباب ہیں، نہ ہی زندگی گزارنے کے کوئی اسباب ہیں. ایسا نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے ذمہ کرم پر ہے کہ جو روئے زمین پر جاندار ہے اس کا رزق بھی اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ ہمیں نعمتیں بھی عطا فرمائیں. سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب میں گزارش کروں گا، ہم جو سانس لے رہے ہیں نا، یہ سانس لینا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. ہمارا جو نظام دوران خون ہے، ہمارے جسم کے اندر یہ جو خون دوڑ رہا ہے، ہمارا جو دل ہے یہ حس و حرکت کر رہا ہے، یہ پمپ کر رہا ہے اور پورے جسم کے اندر خون پہنچ رہا ہے، یہ اللہ پاک کی نعمت. یعنی ایسی پوشیدہ نعمتیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں کہ ہم اگر غور کریں کہ ان نعمتوں کو جو ہے وہ یوں کہیں کہ ڈسکرائب کیا جائے، ان کو بیان کیا جائے، تو ایسی عظیم الشان نعمتیں ہمارے اپنے جسم کے اندر موجود ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ایک تو دنیا عالم کبیر ہے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بے شمار نعمتیں بھری پڑی ہیں، اور قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. لیکن اب ہم دیکھیں کہ وہ پوری کائنات کے اندر یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ آسمان ہیں، اور یہ فصلیں اگ رہی ہیں، یہ بارش برس رہی ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ہمیں مل رہی ہیں. لیکن اگر ہم صرف اپنے اوپر غور کر لیں تو یہ انسان کا جسم ایک عالم صغیر ہے. ہمارے جسم کے اندر اللہ پاک کی کتنی نعمتیں موجود ہیں. ہم جس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں یہ ایک عضلاتی عضو ہے، اور اس کے اندر یہ دیکھیں کتنا نازک عضو ہے اور اسے ہم دیکھ رہے ہیں. ہم جس کان سے سن رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عطا ہے. تو جس پروردگار جل جلالہ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو اگر کوئی دنیاوی طور پر کوئی تھوڑی سی بھی مدد کر دے تو اس کے بدلے میں شکریہ کے الفاظ سننے کی طلب رکھتا ہے. جو رب ذوالجلال اتنی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جو بنیادی چیز ہے، اگر ہم شکر کے موضوع کو لیں تو بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا شکر ادا کرنا یہ تو واجب ہے. شکر ادا کرنا واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر ہوتا ہی وہ ہے جو نعمت کے بدلے پر ہو. بالکل، یعنی نعمت کے بدلے پر پروردگار جل جلالہ کا شکر ادا کرنا. اور حضرت
ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि देखें, हम जैसे दुनियावी चंद मिसालें मैंने अर्ज की कि हम एक दूसरे की भी मदद करते हैं, एक दूसरे का शुक्रिया भी अदा करते हैं। वो फरमाते हैं कि अगर कोई छोटा अगर मदद करे तो उसके बदले में जब उसका शुक्रिया अदा किया जाएगा तो ये गोया उसे जजा देना है। कोई बराबर वाला अगर मदद करेगा और उसको शुक्रिया अदा किया जाएगा तो ये उसके एहसान का बदला है। और जब परवरदिगार जल्ल जलालू का शुक्र अदा किया जाएगा तो ये दरअसल उसकी इताअत और फरमाबरदारी है। यानी हम जबान से भी शुक्र अदा करें और अपने आज़ा और अपने जवारे से भी, जब हम अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालू की नेमतों को समझते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकते हैं तो अपने आज़ा के जरिए भी अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालू का शुक्र अदा करते हैं। यकीनन इब्राहिम भाई, अल्लाह ताला की बेपनाह नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि जैसे आपने कुरान पाक की आयत भी पढ़ी है, हम शुमार नहीं कर सकते। जब इतना कुछ अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है, हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन भी अगर गौर करें तो अगर थोड़ी देर के लिए आप आंखें बंद करें ना मदनी चैनल के नाज़रीन, आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा। ये जिंदगी जो आंख खोलने के बाद हम ये जहान देख रहे हैं, दुनिया की रंगीनियां देख रहे हैं, घर बैठकर इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, मदनी चैनल पर हम, मदनी चैनल के नाज़रीन हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वाली जिंदगी जो अंधेरे वाली जिंदगी थी, जो अंधेरे वाले हैं यानी जो नहीं देख सकते, ये अफराद लाखों हैं जो ये जिंदगी जीना चाहते हैं। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है, बेशुमार नेमतें हैं, हम शुमार नहीं कर सकते। क्या हम शुक्र अदा करते हैं? तारिक भाई, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं। मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला की नेमतों की अक़साम बयान करें ताकि आज दिल में ऐसी फरहत महसूस हो कि अल्लाह की नेमतों पर जब हमें पता चले। बसाओ का तो होता यूँ है तारिक भाई कि हमें मालूम है ये नेमत है, लेकिन बसाओ का तवज्जो नहीं होती। जब तवज्जो दिलाई जाती है तो फिर शौक बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। जब जैसे मैंने ये आँख की ही बात की है, यकीनन जब ये बंदा सोचता है अरे यार हकीकत तो यही है, मैं देख सकता हूँ और मैं इस तरह देख सकता हूँ जिस तरह नॉर्मली सारे देख सकते हैं। मुझे चश्मा नहीं है, मैं तो चले चश्मा है कि धुंधला धुंधला नजर आ रहा होता है, ये भी अल्लाह का शुक्र है, ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम देख तो सकते हैं। तो जब ये एहसास होता है तो फिर एक दिल में खुशी आती है और अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती है। मैं चाहूँगा अल्लाह पाक की नेमतों के हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। जी शाह साहब, अगर बात की जाए नेमतों की, हकीकतन आयत मुबारक जो तिलावत की गई जी, कि नेमतें तो इतनी हैं कि जिसका शुमार नहीं किया जा सकता, वो बंदा कर भी नहीं सकता। अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, लेकिन समझने के लिए फिर भी बुजुर्गों ने इसकी तकसीम बयान की कि नेमतें किस तरह से हैं और इनकी क्या तकसीम बंदी है। तो अगर यूँ समझने के लिए तो देखा जाए तो नेमतें जो है इंसान को जो अल्लाह पाक ने दी हैं, ये दो तरह की हैं। एक दुनियावी नेमतें जो दुनियावी ज़िंदगी के अंदर हैं, और दूसरी नेमतों का ताल्लुक इंसान के दीन से हैगा, यानी दीनी नेमतें और दुनियावी नेमतें। अच्छा, अगर दुनियावी नेमतों की बात करें शाह साहब, तो ये इसमें भी दो तरह की हैं। यानी एक तो ये है कि किसी चीज़ का मिलना, किसी चीज़ के से हम फ़ायदा हासिल करें, यानी नफ़ा, एक ये नेमत है। और दूसरी नेमत यह है कि अल्लाह पाक ने हमें कुछ मुश्किलात से, परेशानियों से, बीमारियों से दूर रखा है। ये भी अल्लाह की क्या बात है, बहुत प्यारी बात है। मिलना भी नेमत है और कहीं किसी चीज का ना होना भी नेमत, ना होना, यानी बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, दर्दों से अल्लाह ताला ने दूर किया है। ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात। तो नेमतें यानी अल्लाह पाक की जो अता है, यानी जो चीजें अल्लाह ने दी हैं, अगर दुनियावी एतबार से बात करें तो दी हुई अता करदा चीजों की नेमतें की भी फिर दो तकसीम बंदी होती है। फिर इनकी दो किस्में। जी, बड़े प्यारे अंदाज में कि वो आज तो बिल्कुल हमें वो दरस निज़ामी का सबक याद आ रहा है, एक तकसीम दर तकसीम दर तकसीम। तो अब ये जो दो तकसीम बंदी बयान की गई, यानी अल्लाह की वो नेमत, दुनियावी नेमतों में वो नेमतें जो बंदे को दी गई हैं, और ये दो तरह की हैं। एक तो ये कि अल्लाह पाक ने इंसान को इसके जिस्म को सलामती अता फरमाई है और आफियत अता की है, और इसकी ये सलामती और इसकी ये आफियत का होना समझे कि तख्लीकी एतबार से, जैसे आपने आँख की मिसाल दी, नाबीना जो है वो दर से बता आंखों से माजूर, अल्लाह पाक ने आंखें दी हैं, ये नेमत है। हाथ दोनों दिए हैं, सलामती के साथ बंदा इन हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, बाज़ लोग माजूर भी हैं।
بعض چلنے سے معذور ہیں. اللہ پاک نے ہاتھ دیے, جسم دیا, پاؤں دیے, آنکھیں دیں. یہ جسم کے اعضاء جو ہے نا, یہ خلقت کے اعتبار سے یعنی یہ وہ نعمت ہے جو دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں دی اور تخلیقاً ہے گی. یعنی یہ چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور جو ہمیں ہمارے جسم کے اندر یہ شامل ہیں. اور دوسری وہ ہیں نعمتیں جو ہمارے جسم ہی کے لیے ہیں, دنیاوی نعمتیں ہیں, لیکن وہ تخلیقی نہیں ہیں. وہ نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں سمجھے کہ استعمال کے لیے دی. مثال کے طور پہ کھانا ہے, اللہ کی نعمت ہے, بندہ کھاتا ہے پیتا ہے. جسم کے لیے ڈھکنے کے لیے لباس کا پہننا ہے گا, پانی پینا ہے گا. تو یہ جو نعمتیں ہیں, اور اسی طرح بندہ دیگر اپنی خواہشات کو کھانے پینے کے اعتبار سے, زندگی گزارنے کے اعتبار سے پورا کرتا ہے. تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ پاک کی عطا کردہ ہیں, ایک تو خلقت کے اعتبار سے, اور دوسرا اس کو ضرورت کے اعتبار سے جو چیزیں دی گئی ہیں استعمال کرنے کے اعتبار سے. تو یہ ہوئی دنیاوی نعمتیں نا. اچھا, یہ وہ نعمتیں دنیاوی جو شاید صاحب دی گئی ہیں, وہ دنیاوی نعمتیں جن سے نعمتوں کی دوسری قسم کے بندے کو دیا نہیں گیا ہے, لیکن کچھ چیزوں سے اس کو دور رکھا گیا, دور کیا گیا ہے. یعنی اس سے کچھ چیزیں دور کی گئی ہیں. چیزوں کا دور ہونا یہ نعمت کس اعتبار سے ہے گا کہ اللہ پاک نے بیماریوں سے, تکلیفوں سے, مشکلات سے, پریشانیوں سے جسم کو بچا کے رکھا ہے گا. یعنی یہ بھی دو اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. ایک تو ہے کہ جسمانی اعتبار سے, اور دوسرا زندگی گزارنے میں جو معاملات آتے ہیں اس اعتبار سے. جسمانی اعتبار سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جیسے کہ جسم کو ہم لے لیں تو جسم کا ہونا یہ نعمت ہے, اور جسم کا بیماریوں سے پاک ہونا یہ ایک الگ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی. اور پھر اسی طرح زندگی گزارنے کے اعتبار سے بندہ زندگی گزار رہا ہے, مشکلات, پریشانیاں, رکاوٹیں, بہت ساری چیزوں سے اللہ پاک انسان کو بچا کے رکھتا ہے گا. تو یہ بھی اس رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے کہ جس نے ہمیں ان تکلیف سے بچا کر جو ہے وہ زندگی گزارنے کا ایک ہی موقع دیا گا. یہ تو دنیاوی نعمت ہے نا. تو جس بھی نعمت پر ہم شکر ادا کریں یقینی طور پہ کم ہے گا. لیکن ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑھ کر نعمت ہے نا, وہ اگر ہم بات کریں تو وہ ہیں دینی اعتبار سے جو نعمتیں ہیں. بالکل. اور دینی نعمتوں میں سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کی ہمیں توفیق ملی ہے. اسلام کی دولت ہمیں نصیب ہوئی. کیا بات ہے. اللہ پاک نے ہمیں اسلام کے گھرانے میں پیدا کیا. ہم کلمہ پڑھتے ہوئے, اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے, اس کے محبوب کی نعتیں پڑھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اللہ اس پر استقامت بھی عطا فرمائے. تو یہ اس رب العالمین کی نعمت ہے. کس اعتبار سے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے. اور دینی نعمتوں میں ہی ایک دوسری نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کئی چیزوں سے بچا کے رکھا ہے. اگر ایک شخص ہے جسے نماز پڑھنے کی توفیق ہے تو گویا کہ وہ نمازیں قضا کرنے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے. اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر رہا ہے, نیکیاں کر رہا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے, برے کاموں سے بچا رہا ہے. اٹھا صبح میں اور رات میں سوتا ہے, صبح اٹھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ یہ صبح میں دیگر کاموں میں رکھ جاتا, لیکن اٹھ کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہے, نماز ادا کر رہا ہے. گویا کہ اپنے وقت کو گناہوں سے بچانا یہ بھی ایک نعمت ہے. کیا بات. اور یہ وہ نعمت ہے اگر بات کی جائیں کہ یوں تو میں نے کہا کہ بہت ساری ہی نعمتیں ہیں, لیکن یہ وہ نعمتیں ہیں جو بندے کو, جس پر بندہ شکر بجا لائے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہے, تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ نعمتیں تو وہ ہیں کہ بڑھتی چلی جانی ہے. یقیناً طارق بھائی دیکھیں نا آپ کہ ابھی جیسے آپ نعمتوں کا ہی ذکر فرما رہے ہیں, تو یہ کتنی پیاری نعمتیں ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی صرف ہم غور کریں, مدنی چینل کے ناظرین صرف غور کریں, توجہ کریں آپ کہ کیسی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزیں عطا فرما رہا ہے, یہ بھی نعمت, بعض چیزوں سے بچا رہا ہے, یہ بھی نعمت. دنیا میں ہم جو دیکھ رہے ہیں, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, بعض چیزیں نظر نہیں آ رہی, تب بھی نعمت ہے. ہوا ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہم مزے سے سانس لے رہے ہیں, سکون سے سانس لے رہے ہیں, اللہ پاک کی نعمت ہے. اچھا کئی ایک مطلب کیا کیا بیان کریں اللہ پاک کی نعمتوں کا, سبحان اللہ. لیکن ان ساری باتوں پر اولین ترجیح جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. زندگی تو اور بھی افراد جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں اللہ پاک کی مخلوق ہے, لیکن زندگی تو وہ بھی جی رہے ہیں. اچھا انسانوں میں ہی دیکھ لیں, اربوں انسان اس دنیا میں بس رہے ہیں اس وقت بھی. ہم سے پہلے بھی لوگ تھے, ہم سے بعد بھی آئیں گے.
یہ قیامت تک سلسلہ انسانوں کا چلتا رہے گا. لیکن کتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک کا, کتنی بڑی نعمت ہے دین اسلام. اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے. اللہ نے ہمیں اپنے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے, اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے لیے اللہ نے یہ سب جہان سجایا ہے. سبحان اللہ. اور اس سال آنے والا انشاءاللہ ربیع الاول 1500 سالہ جشن ولادت انشاءاللہ منایا جائے گا. اور آج کے ہمارا پروگرام میں ایک سیگمنٹ بھی ہے 1500 سالہ جشن ولادت. انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے. ہمارے وسیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, چلیں وسیم بھائی سے بات کرتے ہیں. وسیم بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ہم نعمتوں کی بات کر رہے ہیں. جب ہمیں پتہ چل جائے نعمتوں کے بارے میں, شکر کا انداز کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اسی طرح ایک اور آیت پہ, ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اسی طرح جو ہے وہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی اتنی نعمتیں عطا فرمائیں جیسے آپ نے تذکرہ فرمایا ہے, اور مبلغین میں بھی ماشاءاللہ تذکرہ فرمایا ہے. یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو ہم شمار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مختصر سے, یعنی یوں سمجھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کچھ حصہ لے رہے ہیں, نہیں تو شمار تو ہم کر ہی نہیں سکتے. جب اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ہم ان کا شکر کیسے ادا کریں؟ علماء کرام نے اس کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں. فرماتے ہیں کہ 3 طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا. 3 طریقے؟ جی 3 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے, اور دوسرا انسان دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں اس پر شکر ادا کرتا ہے, اور تیسرا اعضائے بدن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اب دل سے کیسے کرتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو اللہ کی نعمتوں کو وہ فیل کرے, دل میں احساس کرے, اس کو فیل کرے اور پوشیدہ رکھے, اور دل میں یہ یقین جانے, اس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہونا چاہیے کہ جو کچھ مجھے ملا ہوا یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے. اب یہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے بلکہ یہ دل میں رکھے. اب دوسرا وہ ہے دل سے, زبان سے اقرار. زبان سے کیا ہے کہ وہ کلمات ادا کرے جو اظہار تشکر کے لیے مخصوص ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی الحمدللہ, تو اسی طرح جو بھی اللہ نے ہمیں جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے الحمدللہ کہتے ہیں, یا اپنی لینگویج میں ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, یا ہر شخص جو ہے وہ اپنی لینگویج میں بات کر رہا ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اپنی طریقے سے, تو وہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ زبان کے ذریعے سے شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. اور تیسرا علماء کرام فرماتے ہیں وہ اعضائے بدن ہے, کہ اعضائے بدن کے ذریعے سے بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے. اب وہ کون سا طریقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں. اب اللہ نے جو ہمیں اعضاء عطا فرمائے, ان اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں ہم جو ہے وہ صرف کریں, نیکیوں کے اندر استعمال کریں. اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں, اس سے جو ہے وہ ہم اگر کسی مسلمان کے عیب دیکھیں تو ہم اس عیب کو چھپا لیں, یہ آنکھوں کا شکر ہے. اسی طرح اگر ہم نے کسی مسلمان کے عیب سنے ہیں اور ہم سن کر جو ہے وہ ان کے عیبوں کو چھپا لیں, ڈھانپ لیں, یہ کان کے جو ہے نا وہ اعضائے شکر ہیں. یعنی کہ اس کو وسیم بھائی ہم سادہ لفظوں میں, آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ اگر اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے تو اسے گناہوں سے بچا لے, گناہوں سے بچا لے. کان اگر اللہ پاک نے عطا فرمایا تو گناہوں سے بچا لے. اس میں ہر چیز ہی داخل ہو جائے گی مدنی چینل کے ناظرین, کہ آنکھ ہے اگر تو پردہ ڈال رہے ہیں, دیکھنے کے بعد بھی آپ نہیں بیان کر رہے, یہ بھی اللہ پاک کی نعمت کا شکر ہے. لیکن اسی آنکھ سے کہیں معاذ اللہ اگر گناہ ہو رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھتا ہے معاذ اللہ, ڈرامے دیکھتا ہے, تو کوئی اگر یہ گناہ کرتا ہے تو یہ بھی تو گناہ ہے, یہ ناشکری ہے اس نعمت کی. کوئی حرام سنتا ہے, گانے سنتا ہے, غیبتیں سنتا ہے, اور اس میں اس کو سکون ملتا ہے معاذ اللہ, لذت ملتی ہے, سکون تو نہیں ہے, لذت ملتی ہے اس کو, چونکہ گناہوں کی بھی ایک لذت ہے, اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. اگر کوئی اس طرح کا یہ لت لگ چکی ہے تو یہ بھی تو ناشکری ہے نا نعمت کی. تو اسی طرح اگر وسیم بھائی یہ جو نعمت ہے اگر ہم اسے یہی کہہ دیں کہ گناہوں سے بچا لیں اپنے آپ کو. اچھا, اس میں یہ نعمت کے شکر کا سب سے ادنا درجہ ہے. اچھا, کہ ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو جو ہے وہ گناہوں سے بچا لے, اور اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ گناہوں سے بھی بچائے اور اللہ کے عبادات کے اندر اس کے احکامات کو بجا لانے کے لیے اپنے اعضاء کو استعمال کرے. کیا بات ہے, یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. ادنا درجہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ادنا درجہ سب سے کم یہی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا ہم جو ہے غیر جگہ استعمال نہ کریں, اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں, اللہ کی مخالفت میں اس کے, یعنی ہمارا بدن وہاں نظر نہ آئے جہاں رب کی رضا نہیں ہے.
جہاں اللہ کی مرضی نہیں ہے، جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے، جن جگہوں سے اللہ نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا وہاں ہم نہ ہوں، ہمارا بدن نہ ہو، ہمارا دل وہاں نہ اٹکے، ہم اپنے آپ کو وہاں پر لے آئیں جہاں میرے رب کی رضا ہے، جہاں میرے رب کی خوشنودی ہے، جہاں جانے سے مجھے میرا رب اپنی رضا کے مجدے بھی عطا فرماتا ہے اور میرے لیے جنت کا راستہ بھی آسان فرماتا ہے۔ عدنان بھائی، آپ کو بھی ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ویسے بھی آپ ماشاءاللہ شامل ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ایک شعر سنائے جس میں شکر آتا ہو۔ مشکل سوال ہے آپ کے لیے؟ کیا مشکل ہے عدنان بھائی؟ آپ تو پرانے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا مقابلہ ہے عدنان بھائی۔ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، واہ واہ واہ، دل تم پہ فدا، جانے حسن تم پہ فدا ہو۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم بھائی نے بتا دیا، اب عدنان بھائی سنا سکتے ہیں۔ جی میرے بھی ذہن میں ہے۔ تیرا شکر مولا دیا بدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا دینی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا دینی ماحول۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب، شکر کی ترغیب، اور اس میں ایک چیز ذہن میں آئی ہے گفتگو کے دوران کہ جو تربیت گھر سے کی جاتی ہے نا، جی، یعنی جو بڑوں کے انداز ہوتے ہیں بچوں میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں کہ گھر کے بڑے بوڑھے افراد، ہم بھی اپنے بچپن سے دیکھتے ہوئے ہیں بزرگوں کو اور کچھ مطلب احباب کو، کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، انداز ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اٹھنے لگے ہیں تکلیف ہو رہی ہے، شکر ہے یا رب تیرا شکر ہے، اللہ شکر ہے۔ کتنا پیارا یہ انداز ہے۔ یہ جن کے یہ انداز ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں گے شاہ صاحب کہ ان کے گھر کے بچوں کی زبان پر بھی یہ الفاظ آ ہی جاتے ہیں۔ تو اس میں جو سیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے جو ہے ابتدا ہی سے اپنے بچوں کو شکر کرنا سکھائیں، بتائیں، ترغیب دیں۔ طارق بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ خود پریکٹیکل کریں گے تو بچے سیکھ جائیں گے۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ گھر میں اگر ماحول ہے، بڑوں کا ماحول ہے، تو لا محالہ یعنی ہر صورت میں بچوں میں بھی یہ چیز اتر آئے گی۔ یعنی کبھی یقین ہے، امید ہے کہ بچوں میں بھی یہ بات اتر آئے گی کہ بچے بھی ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کر دیں گے۔ اچھا، مجھے ایک اسلام بھائی کی بات یاد آ رہی ہے، مجھے نا اس کی ایک بات بہت پسند آئی۔ نوجوان ایک اسکول کالج میں پڑھنے والے، اس نے مجھے بتایا، کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب میری عادت ہے، میں ہر معاملے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، اور مجھے جب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں مجھے تب اتنا مزہ آتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے۔ یعنی کئی مشکلات میں بھی اگر میں پھنسا ہوں، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اللہ نے مجھے اس مشکل سے ایسے نکالا پتہ ہی نہیں چلا مجھے۔ تو یہ واقعتاً ایسا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، مالک تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ بڑی پیاری بات طارق بھائی فرما رہے ہیں کہ ہم گھر میں ایسا ماحول بنائیں، اللہ کرے کہ گھر میں ہمارا یہ پیارا سا ماحول بن جائے اور ہمارے گھر میں بھی یہ سلسلہ ہو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ جو نعمتیں ملی ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری نسلوں کی تربیت ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں جی باپو، یہ جو سنت دعائیں ہیں نا، علماء کرام فرماتے ہیں یہ بھی ایک شکر کرنے کا طریقہ ہے۔ جیسے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد دعا مانگتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ جی، اسی طرح جب ہم سونے کے بعد اٹھتے ہیں، جی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ اسی طرح ہم جب قضاء حاجت سے آتے ہیں، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ اسی طرح جب ہم کپڑے پہنتے ہیں نئے یا کپڑے ویسے پہنتے ہیں، الحمدللہ الذی کسانی ورزقنی۔ تو یہ جو دعائیں ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں جو زبان کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ سنت دعائیں بچوں کو یاد کرا دی جائیں اور وہ پڑھتے رہیں، تو اس طرح بھی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز میں چاہوں گا ابراہیم بھائی، آپ بیان فرمائیں کہ اللہ پاک کا شکر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے نا کہ جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کو جانا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی ذات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ انداز کیا ہے پیارے آقا؟ سبحان اللہ۔
یقیناً ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور جو جتنا معرفت رکھنے والا ہو شاہ صاحب، وہ نعمت کو پہچاننے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کو پہچاننے والا ہو، تو پھر اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکر کا کیا انداز تھا؟ آپ تو سید الشاکرین ہیں، آپ تو شاکروں کے سردار ہیں، اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ کا ایسا شکر ادا کرنے والے ہیں کہ ایسا شکر کوئی اور ادا کر ہی نہیں سکتا. اب دیکھیے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کا انداز مبارک کیا تھا کہ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم اس قدر عبادت میں جو ہے وہ کثرت فرمایا کرتے تھے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حتی تورمت قدماہ، جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم قیام فرماتے تھے، اتنا طویل قیام فرماتے تھے اور اس کے اندر اتنا کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پنڈلیاں سوج جایا کرتی تھیں. اور یہ انداز مبارک تھا. آج ہم دیکھیں کہ 5 نمازیں ہم پر بھاری ہو جاتی ہیں، نوافل تو اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حتی تورمت قدماہ، کثرت قیام کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک سوج جایا کرتے تھے. تو عرض کیا گیا کہ حضور آپ کے صدقے تو اللہ پاک آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو بخش دے گا. تو پھر آپ اس قدر جو ہے وہ عبادت گزاری اور اس قدر جو ہے وہ عبادت فرماتے ہیں اور آپ کا جسم مبارک سوج جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، ارشاد فرمایا کیا میں اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ عالم ہے نبی کریم و تسلیم کا کہ نعمتوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں حضور پر ہیں ویسی نعمتیں کسی اور کو ملی بھی نہیں، اور جیسا شکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمایا ویسا شکر کوئی اور ادا کر بھی نہیں سکتا. حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کا ایک بڑا پیار تھا. ان سے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا قربان جائیے ان کی قسمت پر. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. قربان جائیے اس جملے پر اور ان کی قسمت پر کہ رشک آتا ہے کہ ہم تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دعویٰ رکھتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ غلامی قبول بھی ہو جائے. آج ہم کہتے ہیں کہ میں گدا ہوں، میں غلام ہوں، کاش آقا بھی فرما دیں کہ ہمیں منظور ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں خود فرما رہے ہیں کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اب محبت کے بعد جو حضور اپنی محبت کے ساتھ جو تحفہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ تحفہ بھی تو بہت قیمتی ہوگا نا شاہ صاحب. بے شک. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا اے معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. سبحان اللہ. اے اللہ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما. وہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے نہ صرف خود شکر گزاری کو اپنایا بلکہ اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، اپنے امتیوں کو بھی شکر گزاری کا اعلیٰ درس دیا ہے. اور ہم سیرت مبارکہ کے کئی ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کو بعض اوقات کوئی خوشخبری ملتی تو حضور سجدہ شکر میں چلے جایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. یہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی مبارک سیرت کا وہ مبارک انداز ہے کہ ہم بھی ذرا غور کریں کہ ہمیں جب کوئی شکر ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، ہمیں کوئی گویا کہ کوئی اچھی خبر ملتی ہے، کوئی امتحان میں پاس ہو گیا، کسی کو بیٹے کی خوشخبری ملی، کسی کو جو ہے وہ گھر کے اندر بیٹی کی خوشخبری ملی، کسی کو جو ہے وہ کوئی کامیابی ملی، کوئی جاب مل گئی، کوئی ملازمت مل گئی، کوئی اچھی خوشخبری ملی، تو اس کے بعد اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کرتا کیا ہے. لوگوں کو دیکھا ہے شاہ صاحب شادی آتی ہے تو نہ جانے کیا کچھ کر گزرتے ہیں، گویا کہ شریعت کی حد ہی اٹھ گئی، معاذ اللہ. تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہو رہا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک یہ ہے کہ اونٹی پر سر مبارک جھکا ہوا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں. اس انداز مکہ کے اندر فاتح مکہ داخل ہو رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز عاجزی والا ہے، نبی کریم علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم کا انداز شکر والا ہے. ابراہیم بھائی کوئی چیز ہوتی ہے نا جسے ہم اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، کوئی شخصیت ہوتی ہے، جب ہم کسی کو رول ماڈل بناتے ہیں، اس کی اقتداء کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے اپنی منزل تک پہنچنے میں. بلا شک و شبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ اپنے رب کو پہچانا ہے، رب کی معرفت سب سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی.
اللہ کی نعمتوں کی پہچان سب سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ ہے کہ اتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، یہ صرف دنیا تک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مجھے احادیث وہ یاد آتی ہیں کہ جن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا، ایسی حمد بیان کروں گا اس سے پہلے کبھی کسی نے بیان بھی نہیں کی ہوگی، ایسی اللہ کی حمد بیان کریں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہمارے لیے مدنی چینل کے ناظرین درس ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سیرت سے، جو حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو اگر ہم لیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں ہمارے گھر میں امن کتنا آتا ہے، ہمارے گھر میں سکون کتنا آتا ہے، رحمتوں کے بسیرے کس قدر زیادہ ہوتے ہیں، دل کو چین اور قرار کتنا ملتا ہے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ شکر کے حوالے سے آپ کا ذہن کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ سے کیا بات کی جائے، آپ ضرور کال کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک کال لیتے ہیں آپ کی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید ثاقب حسین شاہ صاحب، آپ کو اسکرین پر دیکھ کر ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، اور سیٹ میں بھی ہمیں بہت ساری چیزیں نئی نظر آ رہی ہیں، بلکہ پورا سیٹ ہی نیا نظر آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ پروگرام میں کچھ نیا آپ ہمارے لیے لا رہے ہیں، کوئی سیگمنٹ وغیرہ، کوئی ناظرین کے لیے کیا چیزیں ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہمیں معلومات دیجیے گا۔ اور میری عدنان شیخ بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیجیے گا کہ خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً آپ کو سیٹ میں چینجنگ نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ سیگمنٹس ہمارے پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہی رہے گا انشاءاللہ۔ سیگمنٹس ہمارے کچھ چینج ہوئے ہیں، اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، گھر کی خواتین کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب یوں کہیں کہ بہت سے افراد کو ہم نے یوں شامل کیا۔ جو دیکھے گا پروگرام انشاءاللہ ہر روز ایک نیا سیگمنٹ ہوگا، ہر روز ایک نیا سیگمنٹ ہوگا، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، انشاءاللہ سکون ملے گا، اور اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو جشن ولادت ہے خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں روزانہ 1500 سالہ جشن ولادت، یہ پورا ایک سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ، پیارے آقا کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، آج بھی ہوں گی انشاءاللہ، کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے، اور یہ انشاءاللہ روزانہ سلسلہ رہے گا 12ویں شریف تک انشاءاللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ Nama saya Fakhrul Razi, saya dari Indonesia. Soal saya yang ini, saya ingin bertanya, jika seseorang tidak bersyukur, itu bagaimana nanti akhirnya? Agar insan syukurne करे तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? شکر نہ کرے تو انجام کیا ہو سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیتے ہیں۔ اگلی کال لے لیتے ہیں اب۔ میں محفوظ علی قادری بات کر رہا ہوں ڈویژن ملتان سے۔ ایک کلام سننا تھا، سفر ہمارا بھی ہو جائے تو سرکار مدینے، یہ نعت سننی۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ جی۔ ایک اور بھی کال لیتے ہیں۔ ظہیر سیالوی حجرہ شام قیمتوں عرض گزاراں کلام دی فرمائش ہے، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے کچھ میسیجز بھی ہیں، میسیجز لیتے ہیں۔ میرا نام حسن رضا ہے، سیالکوٹ سے ہوں، اور مجھے یہ کلام سنا دے۔ روتا ہوا مر جاؤں تیرے قدموں میں آقا مدینے میں۔ اچھا، میں پھر روتا ہوا آؤں، اچھا جی، ادھر جاؤں لکھا لو پھر مجھے روتا ہوا آؤں۔ چلیں جی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اچھا جی، فیضان بھائی ہیں بلوچستان سے، کلام سننا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا شہر ہے شہر مدینہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، محمد ابراہیم کالا باغ سے، اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے کلام سنا دیں۔ کون سا جی؟ تو شاہ خوباں، یہ کلام سننا ہے جی انشاءاللہ۔ علی شہزاد اتاری ہیں فرید نگر چیچا وطنی سے، ماشاءاللہ، نئے کلام، نئے طرزوں، نئے سیٹ، نئے انداز،
نئے جوش اور نئے جذبے کے ساتھ ہمارے دن کو یاد حضور، یاد مدینہ سے سجانے اور بسانے والا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آ چکا ہے۔ مرحبا کہتے ہیں جی، بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت شکریہ شہزاد بھائی۔ انداز بھی نیا ہو جی، انداز بھی آپ کا نیا ہے، بڑی پیاری بات کی۔ کلام کی فرمائش ہے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض۔ آپ نے بہت پیارے کلام کی فرمائش کی ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ بنت مبارک اتاریاں ہیں چیچا وطنی سے، سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ، مجھے یہ کلام سنا دیں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم۔ جی انشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آپ کے دیگر بھی سوالات لیں گے، آپ کے میسیجز بھی لیں گے، آپ کی کالز اور بھی ہیں انشاءاللہ، فرمائش انشاءاللہ آپ کی لیں گے۔ ابھی ہمارا جو سیگمنٹ ہے، سیگمنٹ بہت پیارا ہے، انشاءاللہ اپنے ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، اور ہمارا سیگمنٹ ہے 1500 سالہ جشن ولادت۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سکندر وہ چاندی سمٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ اس سال 1447 سال ہجری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے بھی اس حوالے سے خصوصی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، ہر عاشق رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مرتبہ جو 1500 سالہ جشن ولادت ہے دھوم دھام سے منانے کی نیت کریں۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن مبارک کے بارے میں کچھ سنیں گے، جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت کا گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں سیداتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین بن کر 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، 12 ربیع الاول کی تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز باعث تخلیق کائنات، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ بدن، ناف پریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سر زمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ والد گرامی کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نو نہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا جان کو بلایا گیا جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ سبحان اللہ، یہ خوشخبری سن کر دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے، والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو اپنے کلیجے سے لگایا، پھر کعبہ میں جا کر خیر اور برکت کی دعا مانگی
اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ سبحان اللہ، 12 ربیع النور شریف، 12 ربیع الاول شریف کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے۔ شاہ ایران کسرا کے محل میں زلزلہ آتا ہے، 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ اس معجزے میں اشارہ تھا 14 بادشاہوں کے بعد ان کی حکومت مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی۔ 1000 سال سے مسلسل جلایا جانے والا آتش کدا خود بخود بجھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کفار نے جو کعبہ مشرفہ میں بت چھوڑ رکھے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا صدقہ وہ بت گر پڑتے ہیں۔ اس میں نشانی تھی کہ کفر و شرک کو مٹانے والا تشریف لا چکا ہے۔ کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا ہے اور اسے کفار کے کفر و شرک سے پاک کر کے قبلہ بنانے والا آج تشریف لا چکا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا فضل اور رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یقیناً اللہ پاک کی رحمت کے نزول کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ اللہ اکبر، رحمت خداوندی پر، اللہ کی رحمت پر خوشی منانا، یہ قرآن کریم ہمیں حکم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے جو رحمت ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں صاف صاف اعلان کیا جا رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہ ہوتی تو نہ کوئی عید ہوتی، نہ کوئی شب قدر ہوتی، نہ کوئی شب براعت ہوتی، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونق اور شان اس جانے جہان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بیداری میں 75 ٹائمز یعنی 75 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ تحریر فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حجر اسود کے پاس سو رہا تھا، میں نے ہولناک خواب دیکھا جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہوئی۔ میں ایک جو خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس آیا، میں نے بتایا کہ رات کو میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں ایک درخت دیکھتا ہوں جس کی اونچائی آسمانوں تک ہے، اللہ اکبر، شاخیں مشرق و مغرب تک پھیلی ہیں، اس درخت سے نکلنے والے نور کی چمک دمک سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ ہے، اس کے سامنے عرب اور عجم یعنی عرب و عجم سجدہ ریز ہے، اللہ اللہ، اور اس کی عظمت، نور اور بلندی میں ہر آن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ایک لمحہ وہ چھپ جاتا ہے اور دوسرے لمحے ظاہر ہو جاتا ہے۔ قریش کی ایک جماعت اس کی شاخوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے جبکہ دوسری اسے کاٹنا چاہتی ہے۔ جو ہی اسے ایک جماعت جو کاٹنے کے قریب پہنچتی ہے تو ایک نوجوان آیا ہے جو انہیں پکڑ لیتا ہے۔ اس جیسا حسن و جمال کا پیکر نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اس خوبصورت نوجوان نے اس جماعت کے لوگوں کی کمر توڑ ڈالی، آنکھیں نکال دیں۔ میں نے درخت کا پھل لینا چاہا، اپنا ہاتھ بڑھایا مگر نہ لے سکا۔ آخرکار میں نے پوچھا اس کا پھل کون لے سکتا ہے؟ جواب ملا وہ لوگ جو مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ پھر خوف زدہ حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس تعبیر بیان کرنے والے کے چہرے کو دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا ہے۔ پھر اس نے تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری پشت سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا اور ایک مخلوق اس کی خوبیاں دیکھ کر اس سے وابستہ ہو جائے گی۔ اے عاشقان میلاد، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نور کو خواب میں دیکھا
وہ 12 ربیع الاول شریف بمطابق 20 اپریل 571 سن عیسوی بروز پیر صبح صادق کی روشن اور منور سہانی گھڑی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر مکہ مکرمہ میں پیدا ہو گئے. سبحان اللہ. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آقا کی آمد داتا کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا. آقا کی ولادت مرحبا، داتا کی ولادت مرحبا، اول کی ولادت مرحبا، آخر کی ولادت مرحبا. تم فکر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا کیا ہے، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، سب سے اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. آئینہ حکومت سکہ نیا چلے گا، آئینہ حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. تا عرش و را پھریرا صبح شب ولادت، تا عرش و را پھریرا صبح شب ولادت. بہتے اقصی باب کعبہ بر مکان آبنا، نصب پر چم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا یا حبیب کبریا، اہلا و سہلا مرحبا مرسلی کے پیشوا، اہلا و سہلا مرحبا. آقا کی ولادت مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، تیشا کی آمد مرحبا، تہا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا. سب جھوم کے بولو لب چوم کے بولو، بج بج کے بولو مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. طلع البدر علینا من ثنیاته الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ ہدائی. یا رسول اللہ کے نعرے سے غم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار. رسالت 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 رسالت، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار گئے. یوں کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا،
جھنڈا عظمت والا کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا سب سے پیارا نبی کا جھنڈا خوبصورت آلہ نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب سبحان اللہ. تمام عاشقان رسول کو 1500 سالہ جشن ولادت جو آ رہا ہے اس کے لیے تیاری کا ذہن بنانے کا ذہن الحمدللہ تیاری کرنے کا ابھی سے تیاری کر لیں بلکہ 1500 سالہ جشن ولادت دھوم دھام سے منانا ہے. اللہ ہم سب کو مبارک فرمائے اور خیر عافیت کے ساتھ ہمیں 1500 سالہ جشن ولادت سالہ ولادت مصطفیٰ منائیں گے 1500 سالہ ولادت کا منائیں گے جشن 1500 سالہ ولادت کا منائیں گے جشن مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی اللہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی اللہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی اللہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے تداہی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ. سیگمنٹ آپ نے کیا ماشاءاللہ تو روحوں کی تازگی والا. آج کے ہمارے ٹاپک سے اس کی بھی مطابقت ہے. سبحان اللہ. 1500 سالہ جشن مصطفیٰ حضور کی آمد. حضور تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے نا. سبحان اللہ. یعنی شکر اگر نعمتوں پر بجا لانا ہے تو سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے گی کہ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا اسلام ملا. تو جو ہمارا ٹاپک ہے شکر تو پریکٹیکلی جو ہے نا وہ الحمدللہ سلسلہ ہو گیا. اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا ہم شکر ادا کریں الحمدللہ. اچھا میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. مبلغین بھی یہاں پر ہیں ہمارے عدنان بھائی بھی ہیں. میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میرا دل کر رہا ہے کہ اس 1500 سالہ جشن ولادت میں کچھ نیا کیجیے نیا کیجیے چونکہ یہ سال تو گزر جائے گا کل آپ نسلوں کو بتا سکیں گے میں وہ ہوں کہ جس نے 1500 سالہ جشن ولادت منایا ہے اور اس میں نے یہ کیا ہے نیکی کرنی ہے انشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنا ہے. کچھ نیا اس ربیع الاول شریف میں نیا کیجئے. مثلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے ابھی سے نیت کر لیں آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ اس مرتبہ 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ. داڑھی سجائیں گے انشاءاللہ. توبہ بھی جہاں واجب ہے توبہ کریں گے. امامہ شریف کا تاج آپ کہہ سکیں گے میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت امامہ پہن کر منایا ہے داڑھی سجا کر منایا ہے تہجد پڑھ کر منایا ہے نمازیں 5 وقتہ جو چھوٹ جاتی تھی معاذ اللہ یوں پڑھ کر جماعت کے ساتھ پڑھ کر پھر ان کی قضا کر کے میں نے اس انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا. پھر خیرخواہی کریں پھر میلاد منائیں نعتیں پڑھیں انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ایک لطف آئے گا. لیکن کیجئے کچھ نیا یہ یادگار ہوگا انشاءاللہ. ایک میسج ہے جی کہ کلام سنا دیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں. اچھا سوال یہ عرض ہے کہ ویل چیئر والا بندہ بھی دعوت اسلامی کا دینی کام کر سکتا ہے؟ میرا بہت دل کرتا ہے میں ویل چیئر پر ہی دعوت اسلامی کا دین کروں کوئی دینی کام کروں کوئی مشورہ دیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو صحت عطا فرما دے. دینی کام کرنا کسی بھی انداز میں آپ کر سکتے ہیں. ویل چیئر پر بھی آپ دعوت اسلامی کے دینی کام کر سکتے ہیں. مبلغین سے جو ذمہ داران ہیں آپ ان سے رابطے میں آئیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ.
کال لیتے ہیں جی. سید ثاقب حسین شاہ صاحب کیسا خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. محمد عمر فیاض اتاری مدنی عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی شاندار اور جاندار انداز میں مبلغین دعوت اسلامی گفتگو فرما رہے ہیں شکر کے حوالے سے، جس کو سن کر حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ دل سے نکل رہا ہے کہ مالک کریم کی کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. چونکہ ناظرین کو آپ نے اپنا حصہ ملانے کا حکم ارشاد فرمایا، میں نے کہا چلے میں بھی مختصر سی حاضری پیش کرتا ہوں. شاہ صاحب قبلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر جو بڑی تعداد کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے افراد ڈپریشن کا شکار ہیں، انزائٹی کا شکار ہو گئے ہیں، ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں. تو اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر رہے. یعنی کہ جو ان کے پاس موجودہ نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنے کے بجائے جو نعمتیں انہیں میسر نہ ہو سکیں انہی کا رونا رو رہے ہیں اور انہی کی جگالی تسلسل سے کیے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں، جس طرح ماشاءاللہ طارق بھائی نے بھی مختلف صورتیں بیان کی کہ کس طرح اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. آپ نے بھی بات کی کہ آنکھ ہماری جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، بال، جسم کے ایک ایک عضو ہم جو ہے وہ اللہ نے ہمیں کتنی شاندار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر صبح اٹھنے کے بعد ہمیں ایک کھانے سے پہلے، ناشتے سے پہلے انسولین نہیں لگانی پڑتی تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں. نہار میں گولیاں نہیں کھانی پڑتی تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے علاوہ جو ہے وہ سونے سے پہلے ہمیں گولیاں نہیں کھانی پڑتی تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکروں سے اپنی ایک بہت بڑی نعمت سکون کو چھین لیتا ہے. جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اس سے پھر سکون چھن جاتا ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر تو رب کا بھی یہ وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں کو میں بڑھا کر دوں گا، اضافہ کر دوں گا. اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. ماشاءاللہ عمر فیاض بھائی ہمارے مدنی چینل کے مبلغ ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت پیارا میسج آپ نے دیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. میرا علماء کرام کا سوال یہ ہے کہ میں نے کام کیا، نیکی کا کام کیا، اور اس میں مجھے خوشی بھی ہوئی. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر کچھ عرصے بعد مجھے دوبارہ خیال آتا ہے کہ میں نے وہ کام کیا تھا، فلاں کام کیا تھا اور بڑا اچھا کام کیا تھا. اب ایسا محسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ دل میں یہ تکبر تو نہیں کر رہے آپ، اپنے نیکی کرنے پہ فخر ادا کر رہے ہیں نا، حالانکہ کسی کو نہیں بول رہے، ہم اپنے دل میں ہی بات کر رہے ہیں. تو کیا ایسے کرنے سے وہ نیکی ضائع ہو جائے گی؟ جی ابراہیم بھائی. شاہ صاحب نیکی تو ایک نور اور ایک سکون لے کر آتی ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے بندہ تکبر کے اندر مبتلا ہو. تکبر تو کسی کو حقیر جاننے کا نام ہوتا ہے. تو اب اگر اللہ نہ کرے کوئی کسی کو حقیر یا اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے تو وہ ایک تکبر کی صورت ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی تکبر کی صورت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیکیوں پر رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اللہ پاک نے نیکی کی توفیق دی ہے تو اسے بھی اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ کی توفیق ہی کی طرف منسوب کریں کہ رب کا شکر ہے اسی نے توفیق عطا فرمائی، ورنہ بندے میں کیا طاقت ہے. انسان تو ایک سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا. یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی یا بھلائی کا کام کیا ہے تو وہ بھی اللہ پاک کی توفیق ہی سے کیا ہے. تو بندہ جب یہ ذہن بنا لے گا تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو کوئی ایسی بات نہیں آئے گی ذہن میں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی محمد اسلام اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اجراوالا سے عرض گزار ہوں. مدنی چینل کا پروگرام کلیانگ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. ناد خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کال میسیج ایک خانپور سے ہے جی. میری عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام سنا دیں، اور اگر آپ شامل کریں تو میری ریکویسٹ ہے کہ طرز جو آپ لگاتے ہوتے ہیں وہ لگا دیجیے گا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک اور میسیج ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. بھائی دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اپنے محبوب جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کے لیے قرب خاص عطا فرمائے. آمین. اللہ آپ کے صدقے یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. ایک اور ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. سعید بھائی جی بہت شکریہ. آپ اپنی آواز میں یہ کلام ہمیں سنا دیجئے. مصطفیٰ خیر الورا بڑا پسندیدہ کلام ہے میرا. مجھے میرا خیال ہے اسی کی طرز بھی آتی ہے. زیادہ میں وہ کلام پڑھ نہیں سکتا لیکن عید تک کے لیے سے مؤخر کر دیتے ہیں. بھائی یہ مقدور ہے جی انشاءاللہ. کالز اور بھی بہت ساری ہیں، کال لیتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ شکر کے ساتھ قناعت کا کیا تعلق ہے؟
शुक्र के साथ कनाअत का क्या ताल्लुक है? अच्छा सवाल है आपका तारिक भाई। जी, शुक्र के साथ कनात का ताल्लुक इस तरह एतबार से कि क्योंकि कि कनात पसंद जो है, यानी जो अल्लाह ने नेमतें, कनात क्या है? अच्छा, कनात ये कि अल्लाह पाक ने जो बंदे को नेमतें दी हैं और जो इससे मिला है ये इस पर राजी बा रज़ाए इलाही रहे, इस पर खुश रहे। तो इन मानो के यूँ कहें कि ये एक दूसरे को लाजिम चीज़ें हैं कि यानी जो कनात पसंद है वो शुक्र गुजार ही है कि अल्लाह ने उसको जो नेमतें दी हैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करे। जबरदस्त जबरदस्त। यानी जो मिला है उस पर शुक्र अदा करे, जिस पर नहीं मिला उस पर राजी बा रज़ाए इलाही रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। My name is Abdul Majid and I'm from Turkey. My question is, should a person be grateful in times of difficulty, hardship and why? मेरा सवाल उर्दू में यह है कि क्या इंसान को मुसीबत में भी शुक्र अदा करना चाहिए और क्यों? वसीम भाई आप इधर बढ़ाते हैं। मुसीबत में तो वैसे सब्र करना चाहिए, लेकिन ये भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे छोटी मुसीबत दी है, इससे बढ़कर भी मुसीबत हो सकती थी। कोई भी मुसीबत हो, छोटी हो बड़ी हो, अब इंसान के लिए कोई बड़ी भी हो सकती है, कोई छोटी हो सकती है, लेकिन बाहर सूरत मुसीबत पर सब्र करना चाहिए। बड़ा प्यारा मैसेज है। शुक्र भी, क्या इस मुसीबत में हम शुक्र भी कर सकते हैं? जी, ये एक तरह से सब्र करना है, शुक्र करना ही है। अच्छा जी, क्योंकि सब्र भी अल्लाह ताला की एक तौफीक है, अल्लाह की एक नेमत है। वही आप सब्र कर रहे हैं तो एक नेमत पर ही आप जो है ना वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो यूँ भी कर सकते हैं। करूंगा कि अल्लाह वाले तो बसा औकात आजमाइश आने पर भी रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस आजमाइश के लिए चुना। यानी ये अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु ने किसी और को नहीं दी आजमाइश, मुझे दी, तो ये भी तो रब की तौफीक है ना, ये भी रब की पसंद है कि उसने इस आजमाइश के लिए मुझे इतना काबिल समझा कि मैं इस आजमाइश पर पूरा उतरूंगा। तो वो अल्लाह वाले उस नेमत उस आजमाइश पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो अल्लाह वालों के रंग ढंग निराले हैं, अल्लाह हमें उनकी जो है वो रास्ते पर चलने की तौफीक दे। जो वसीम भाई ने बात की है ना कि जब कोई मुसीबत आए तो मुसीबत को छोटा, कोई भी मुसीबत आ सकती है, आपकी बात भी बेहतरीन है कि कोई मुसीबत आए तो ये भी जहन बना ले अल्लाह तेरा शुक्र है, इससे बड़ी मुसीबत नहीं आई, ये जो मुसीबत आई है, परेशानी आई है, तकलीफ आई है, इससे बड़ी मुसीबत में मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। राशिद अली अफ्तारी ये कहना चाह रहा था कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा कि शुक्र करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी है उस नेमत को अल्लाह का कुर्ब हासिल करने में इस्तेमाल किया गया है। यानी अल्लाह ताला ने अगर जब 2 रकात नफल पढ़ने की इजाज़त दी है तो उस पर शुक्र करे, मज़ीद नवाफिल पढ़े। अल्लाह ताला ने अगर माल दिया है तो उसको अल्लाह की राह में खैरात करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। जो भी नेमत अल्लाह ताला ने दी है उसको अल्लाह की राह में, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने में इस्तेमाल करें। क्या बात, बहुत प्यारा मैसेज है आपका, मरहबा। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। भले अक्सर अला कहते कहते बड़ा ही प्यारा सिलसिला है। मैं सैयद भाई बोल रहा हूँ, मुझे एक कलाम सुना दीजिएगा। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, ये तो आपने कलाम सुनाया है माशाल्लाह। हमारे अदनान भाई इस पर मेरा ख्याल 11 तर्जें आपने बताई थी मुझे, 11 मुख्तलिफ तर्जों में मुझे ये कलाम अदनान भाई ने सुनाया हुआ है। मरहबा जी, अगली कॉल लेते हैं। ये भी अदनान भाई का कमाल है माशाल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए, अल्लाह नजर जैसे चाहे नवाज दे, ऐसा ही है। सुभान अल्लाह। कॉल लेते हैं। मेरा शाह साहब से ये सवाल है कि क्या सेहत, माल, वक्त और इल्म भी ऐसी नेमतें हैं जिन पर शुक्र लाजिम है? इसका जवाब इरशाद फरमा दे, जज़ाकल्लाहु खैरा। यकीनन सेहत, माल, इस पर तो हमारी गुफ्तगू हो ही रही है। इल्म, इस पर अभी बात हमारी नहीं हुई। यकीनन इल्म अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला जिसे इल्म की दौलत से माला माल फरमाता है, इल्म की नेमत से नवाजता है, तो इसका मतलब क्या है? अल्लाह ने उसे जहालत से दूर फरमा दिया है। उसे अगर तो इल्म दीन है, कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, फ़िक़्ह का इल्म है, शरीयत का इल्म है, तो यानी शरीयत मुतहरा अगर वो जानता है, इसका मतलब क्या है? वो अल्लाह का कुर्ब पाने का जरिया हासिल कर रहा है, वो अल्लाह का कुर्ब पा रहा है। तो ये कितनी बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है। बंदा अपने आप को इस एतबार से अल्लाह का शुक्र अदा करे, मालिक तेरा शुक्र है, तूने मुझे इल्म अता किया है, जहालत से तूने मुझे अपनी रहमत से बचा लिया है। मरहबा। उस पर अमल करके और फिर उसको दूसरों तक पहुँचा कर
یوں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا سکتا علم کا دیکھیں ہماری جیسے گفتگو یہ بھی ہو رہی تھی کہ جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، جو آپ نے ذکر بھی فرمایا تھا آنکھ کا شکر، کان کا شکر، اس میں علم کا شکر کیا ہے؟ علم کا شکر یہی ہے کہ اسے استعمال کیا جائے، دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے، خود عمل کیا جائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد سلیم ہے، میں بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ نا سنا دیں کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مرحبا جی، کچھ میسیجز بھی ہیں۔ آصف اتاری لیا سے بات کر رہے ہیں جی، یہ کلام سنا دے یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا۔ مرحبا۔ اچھا جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ محمد زبیر ہیں سرگودا سے، مجھے یہ کلام سنا دے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، سبحان اللہ۔ مرحبا جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ولید حسن جامعۃ المدینہ مصریال راول پنڈی سے، جی مجھے یہ کلام سنا دیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ مرحبا جی۔ السلام علیکم۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہمارا فیوریٹ پروگرام ہے، ہم سب گھر والے اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا، سیٹ اور نیا انداز بہت پسند آیا، بہت شکریہ۔ پلیز یہ کلام سنوا دیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تجھ سا کوئی نہیں۔ مرحبا جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام وقاص احمد منڈی بہاؤالدین سے ہے۔ میرے میسج کرنے کا مقصد پوچھنا تھا کہ 1500 سالہ جشن ولادت کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے۔ 1500 سالہ جشن ولادت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ابراہیم بھائی اس حوالے سے آپ تھوڑی وضاحت فرما دیجئے۔ جو ہم ہجری اعتبار سے ہمارے جو قمری مہینے ہیں جی، وہ جو ہم شمار کرتے ہیں، یہ 1447 سال جو ہے یہ مکمل ہو رہے ہیں، اور 53 سال جو ہے اس سے پہلے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ کی ولادت مبارکہ کو ہوئے، تو گویا یوں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کو یہ قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے پورے 1500 سال اس سال مکمل ہونے والے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ 1500 سالہ جشن ولادت انشاءاللہ اس سال منائیں گے۔ 53 سال اور 53 سال حضور کی مکی زندگی رہی نا، مکہ مکرمہ کی جو زندگی ہے وہ 53 سال ہے، اور 53 مکمل ہونے پر جو ہے وہ 53 سال کے بعد ہجرت مدینہ ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد سے یہ کیلنڈر 1447 اور 53 وہ مکی زندگی، تو کیلکولیشن کے بعد یہ 1500 سال 1500 مکمل۔ سبحان اللہ۔ کال لیتے ہیں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ناشکری معاشرتی برائیوں کو جنم دیتی ہے، اور اگر دیتی ہے تو کس طرح، اور ان کا کیا سد باب کیا جائے جو وہ ختم ہو اور آگے نہ ہو؟ جی وسیم بھائی۔ ناشکری کرنے سے انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، جب وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر شکر نہیں کرتا تو پھر اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ فلاں بندے کے پاس چیز ہے، یہ میرے پاس آ جائے، اس کو یہ چیز کیوں ملی ہوئی ہے، تو جب حسد آتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر جو بگاڑ آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے جو ہے وہ روحانی جسمانی سکون بھی چھین لیتی ہے ناشکری، تو اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلے ٹھیک ہو گیا جی، کال لیتے ہیں۔ میں محمد عاشق رضا نیپال بٹا آئے کو ہوں۔ میرا سوال یہ ہو، بال بالی کلائی شکر گزاری کسری سکھاؤنے۔ میں محمد عاشق رضا نیپال سے ہوں، بچوں کو شکر گزاری کیسے سکھایا جائے؟ بچوں کو شکر گزاری کیسے سکھائی جائے، ہماری گفتگو ہوئی بھی تھی اس پر کہ گھر میں اگر شکر کا ماحول بنے گا، کہ جب گھر کے بڑے افراد اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ عادت بچوں میں آ جائے گی۔ جی اگلی کال۔ نعت کا اسلام میں آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے ہیں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میرا شاہ صاحب سے سوال ہے کہ اگر انسان کے پاس مال کم ہو تو شکر کس طرح ادا کیا جائے؟ جواب ارشاد فرما دے۔ قناعت کر کے، قناعت پر بات ہوئی ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی رہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ جی ایک اور کال۔ میرا نام یوسف ہے اور میں نائجیریا سے ہوں۔ میرا سوال ہے، شکر صرف زبان سے ادا کرنا کافی ہے یا عمل سے بھی کرنا ضروری ہے؟ عمل سے کرنا بھی ضروری ہے، کیا بات ہے جی۔ یقیناً زبان سے کرنا بھی، چونکہ تقسیم جب ہم بیان کر رہے تھے تو زبان سے کرنا بھی اللہ کا شکر، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اور پھر عمل سے اعضاء سے بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا،
یہ بھی اللہ پاک کا شکر ہی ادا کرنا ہے۔ جی کال، جی ہمارے پاس یہی کالز تھی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عدنان بھائی کچھ فرمائش ہیں آپ کے پاس، اور ٹائم بھی بہت مختصر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اج سکھ مٹرا دی بدیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو بچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا جانا کھاتے جانے جہانا کھا جانا کھاتے جانے جہانا کھا سچ آقا میں رب دی شان آقا کس شان تو شان سب بڑے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ سوے لالزار ویرتے ہیں، وہ سوے لالزار ویرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پہنچوں در سرکار پر چاہا تو یہی ہے، تو یہی ہے، آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے۔ ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینہ تو یہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی با ادب
حاضری عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ آپ ضرور فیڈ بیک دیجئے۔ اچھا، ایک اور گزارش ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان ٹاپکس پہ گفتگو کی جائے، آپ ضرور میسیجز کریں انشاءاللہ، یا کال کریں، ہمارے پاس یہ آ جائیں گی۔ آپ کے جو میسیجز ہوں گے، آپ کے ٹاپکس ہم دیکھ لیں گے، مشاورت کریں گے، اللہ نے چاہا تو اس پر انشاءاللہ ہم باقاعدہ سلسلہ کریں گے انشاءاللہ۔ شکر کے حوالے سے مبلغین سے آخری کلمات انشاءاللہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ طارق بھائی کیا فرماتے ہیں؟ شکر کے حوالے سے ہماری کافی تفصیلی گفتگو ہوئی جی۔ میں یہاں امیر اہل سنت کی ایک سوچ اور ایک ترغیب بارہا جو اپنے مدنی مذاکروں میں بیانات میں ہم نے سنی اور جو اپنے ارشاد فرمائی کہ شکر کرنے کا انداز کیا ہو، یعنی بندہ شکر کیسے کرے، سیکھے کیسے اس چیز کو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ نعمتوں کے معاملے میں چاہے وہ دنیاوی ہیں، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہیں، مال و دولت کے اعتبار سے ہیں، کسی بھی، تو ان تمام نعمتوں کے معاملے میں بندہ اپنے سے اوپر دیکھنے کی جگہ، یعنی دنیاوی معاملات میں اوپر دیکھنے کی جگہ اپنے سے نچلے کو دیکھے، اور دنیا اعتبار سے یقینی طور پر ٹاپ لیول کو دیکھے جو اس کو ترغیب، یعنی اس کو ملے۔ اس کی وضاحت یہ، اگر آپ کے پاس جو ہے وہ موٹر سائیکل ہے، آپ کار والے کو دیکھ کر یہ نہیں کہ یار میرے پاس یہ گاڑی نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ میرے سے نچلا شخص ہے کہ جس کے پاس سائیکل ہے، ایک وہ بھی ہے جس کے پاس سائیکل بھی نہیں، وہ پیدل آتا ہے، ایک وہ بھی ہے کہ جو پیدل چلنے سے بھی قاصر ہے، اس کے تو پاؤں ہی معذور ہیں۔ ان نعمتوں میں اپنے سے نچلے کو دیکھے اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر گزاری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ کیا بات۔ دینی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اپنے سے ٹاپ کو دیکھ کر ترغیب لیں۔ آپ مثال کے طور پر جو ہے آپ حفظ آپ نے کیا ہے، تو دیکھیں ایک وہ ہے کہ جس نے درس نظامی کیا ہے گا، درس نظامی آپ نے کیا ہے، ایک وہ ہے کہ درس نظامی کرنے کے بعد بھی کتابوں سے وابستہ ہے گا، مطالعہ کا ذہن ہے، مطالعہ وسیع ہے گا، پڑھتا ہے گا، کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے۔ تو اپنے سے ٹاپ کو دیکھ کر علم کے معاملے میں حدیث پڑھتے چلے جائیں اور اپنی دینی معاملات کو بڑھاتے چلے جائیں، اور یہ ایک انداز ہے کہ جس انداز کو اپنانے پر انشاءاللہ شکر گزاری کی جو نعمت ہے اللہ نے چاہا تو یہ نصیب رہے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی ابراہیم بھائی۔ جی شاہ صاحب، دیکھیں ہم تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی کما حقہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتے کہ جو رب ذوالجلال جل جلالہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ہم تو ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ ہم ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ تو بندہ اگر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی تمام نعمتوں کا اگرچہ شکر ادا نہیں کر سکتا تو بندہ اپنی عاجزی کا اظہار تو کرے۔ وہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اے اللہ میں تو تیری ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، تو فرمایا اے داؤد جب تو نے یہ جان لیا کہ میری ایک نعمت کا بھی شکر کما حق تو ادا نہیں کر سکتا تو تو نے میری ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ اللہ تو یہ بندہ جب اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ گویا اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے شکر کی، ہماری عبادات کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، وہ اس سے جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ لیکن جب بندہ شکر کرتا ہے تو وہ شکر اس کے اپنے لیے فائدہ مند ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس کسی نے شکر ادا کیا تو بس اس نے اپنے لیے شکر ادا کیا۔ تو اس کا فائدہ ہمیں ہی پلٹ کر ملے گا کہ جب ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو قرآن حکیم کے اندر یہ وعدہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو نعمتوں کی فراوانی اور ہو جائے گی، نعمتیں اور بڑھ کر ملیں گی اور اللہ پاک کی نعمتیں انشاءاللہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا کیا بات ہے۔ جی نعمتوں کو جو ہے وہ گننا شمار کریں۔ ہم اگرچہ شمار تو نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، صرف اللہ نے جو مجھے آپ کو نعمتیں دی ہیں ہم ان کو گننا ہی شمار کریں تو کبھی بھی نعمتوں کی ہمیں کمی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، فلاں نہیں ملا، یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے، اللہ نے جو میری ذات میں، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ زمین و آسمان میں جو کچھ بنایا وہ تمہارے لیے ہی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے، ہم صرف یہ غور کریں اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، ہم انہی کو گننا ہی شمار کریں تو کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں نعمتوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طرح الحمدللہ کہہ کر نہ جئیں بلکہ الحمدللہ جی کر دکھائیں الحمدللہ کے ساتھ، تو یہ اصل زندگی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو جو ہے ہمیں اس طرح جو ہے نا وہ جب ہم شمار کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں نعمتوں کی کبھی جو ہے وہ کمی محسوس نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک شاعر نے شعر کہا ہے بہت خوبصورت،
اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفل میں، سجاتا تھا سرکار کی محفل، رب نے مجھے ہر غم، رب نے ہر غم سے مجھ کو بری کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفل میں، سجاتا تھا سرکار کی محفل، رب نے ہر غم سے مجھ کو بری کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روایات میں آتا ہے سبحان اللہ، جب اللہ کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا اثر بھی آپ ظاہر کریں۔ ایک اور روایت میں ہے، جس پر احسان کیا جائے اور وہ اسے یاد رکھے تو گویا اس نے اس کا شکر ادا کیا، اور اگر وہ اسے چھپائے تو اس نے ناشکری کی۔ ایک اور روایت بھی سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک لوگوں میں اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہ ہے جو ان میں سے لوگوں کا زیادہ شکر گزار ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں، اس سے انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی طرف بھی ہمارا ذہن بنے گا، آسانی ہوگی۔ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، فرمایا وہ آدمی اللہ کا شکر بجا نہیں لاتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے۔ آئیے بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، از تو فیل غوث آدم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو
سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے